अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आऊं आहियां अवांजो मेज़बान फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, इहो गवर्नर हाउस जंहिंजे लाइ माज़ी में चयो वेंदो त उनखे ख़तमु करे यूनिवर्सिटी जो दर्जो ॾिनो वेंदो, पर उन दौर जी हुकूमत जंहिं चाहियो पिए त गवर्नर हाउस जो ख़ात्मो थिए ऐं हिते जेके शागिर्द आहिनि उहे तालीम हासिलु कनि ऐं यूनिवर्सिटी जो जेको दर्जो आहे हिन हाउस खे मिले। पर बदकिस्मती सां उन वक़्त जे हुक्मराननि जेके ॻाल्हियूं कयूं, जेके वाइदा कया, पर उहो गवर्नर हाउस उहो ई गवर्नर हाउस अॼु बि क़ाइमु आहे। उते यूनिवर्सिटी त न ठही, बल्कि उन्हनि जा जेके ख़्वाब हुया उहे ख़्वाब ई रहिजी विया। पर जॾहिं उन दौर जी हुकूमत जो ख़ात्मो थियो त अॼु खां 19 महीना पहिरीं 12 रबियुल अवल ते नओं गवर्नर कामरान टिसोरी उन जी जेका मुक़ररी थी ऐं उन 12 रबियुल अवल ते जॾहिं पंहिंजे हिन दौर जी मनसब जी शुरूआति कई 19 महीना अॻु, त उन पंहिंजे जेको शेड्यूल हुयो उन में अहिड़े क़िस्म जी का बि जेका ॻाल्हि न कई त हू हिन गवर्नर हाउस खे को तदरीसी इदारो बनाईंदो या यूनिवर्सिटी में तब्दील कंदो। अलबत्ता हुन जेके पंहिंजा प्रोग्राम शुरू कया उन में जेको IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सां लाॻापियल जेको प्रोग्राम आहे उन में शागिर्दनि खे तालीम ॾियण जे हवाले सां जेको सिलसिलो शुरू कयो। संदसि इहो ख़्वाबु आहे त हीउ जेको मनसूबो आहे उन सां न सिर्फ़ु मुल्क तरक़ी कंदो, बल्कि दुनिया जेका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जे तरफ़ वञी रही आहे उनखे अॻिते वधाइण जे हवाले सां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंतिहाई अहम जुज़ साबित थींदो। ऐं हिन वक़्तु जेको गवर्नर हाउस उन में जेको बैंकेट आहे उन में रोज़ाने जी बुनियाद ते 3 सेशन मुनक़द थियनि था। लॻभॻि 20,000 जे क़रीब जेके शागिर्द आहिनि, हफ़्ते में 60,000 जे क़रीब जेके ॿार आहिनि उहा इहा तदरीस हासिलु करे रहिया आहिनि। मुख़्तलिफ़ मनसूबा बि आहिनि ऐं गवर्नर कामरान टिसोरी जा इन हवाले सां प्रोग्राम बि आहिनि। हू चाहे थो त माण्हुनि खे वधीक जेको न सिर्फ़ु फ़ाइदो ॾिजे ऐं अहिड़ी तरह सां माण्हुनि जी उमेदुनि जे हवाले सां होप जे नाले सां हिकिड़ो बेल लॻायो गवर्नर हाउस जे गेट ते, जंहिंसां जंहिं माण्हू खे शदीद तकलीफ़ हुजे, मुश्किलात हुजे, त हू सिधो सो सिंध जे गवर्नर सां राब्तो रखी सघे थो। अहिड़ी तरह सां मुख़्तलिफ़ मनसूबा आहिनि ऐं असां सां गॾु उहो गवर्नर मौजूदु आहे जंहिं पाइनियर तौर ते हिन जेका प्रोजेक्ट जंहिंजी मूं ज़िक्र कयो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो उन जी शुरूआति कई ऐं हिन हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं मुख़्तलिफ़ जेके सियासी इशूज़ आहिनि उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे, असां सां गॾु मौजूदु आहिनि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब। कामरान साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम भी। शुरुआत 12 रबियुल अव्वल का जो तज़किरा था, आप बड़ा उस दिन की मुनासिबत से खुश भी होते हैं। ज़ाहिर है एक मुस्लिम के लिए एक बड़ा मौका भी होता है कि उस मनसब पर बैठे और वो दिन हो जो हमारे लिए सबसे बड़ा दिन हो। तो सबसे पहले क्या उस पर प्राउड फील करते हैं, क्या समझते हैं, वहीं से इब्तिदा करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि किसी भी मुसलमान के लिए और उसकी फ़ैमिली के लिए इससे ज़्यादा खुशी और एज़ाज़ की बात नहीं हो सकती कि उसे अल्लाह ताला ने उस मुबारक दिन जिसे हम सब प्यार करते हैं, जिस दिन को, और उस प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके हम उम्मती हैं, उस दिन ये खुशी मेरे ख़ानदान को और मुझे मिली कि अल्लाह ताला ने मुझे 12 रबीउल अव्वल वाले दिन इस मनसब पर बिठाया। और जैसे आपने बात की मुख्तलिफ़ इनिशिएटिव्स की जो हमने गवर्नर हाउस में लिए, तो मैं समझता हूँ कि अगर सूबे के इस सिंध के गवर्नर को अल्लाह ताला ने 12 रबीउल अव्वल को बिठाया, तो मैं ये समझता हूँ कि सिंध की आवाम के लिए जो मैंने सोचा कि हम उनको कैसे इस माशी बहरान से निकालें और एक सिंध में रहने वाला हर शहरी जो मज़लूम है, जो बेरोज़गार है या जो खुशहाल नहीं है, उसे उसके पैरों पे कैसे खड़ा किया जाए। और उसके लिए 2-3 इनिशिएटिव्स हमारे आपके सामने हैं कि हमने गवर्नर हाउस के दरवाज़े अपनी सिंध की आवाम के लिए खोले। हमने यहाँ से राशन डिस्ट्रीब्यूशन की और बग़ैर नस्लो रंग कौमियत कोई भी कौम से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स इस गवर्नर हाउस में आया, हमने उसे तकरीबन 4.5 लाख राशन के पैकेट्स यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके बाद हमने जब IT इनिशिएटिव जो कि फ्यूचर है पाकिस्तान का, और जहाँ मेरा ये मानना है कि हर वो शख्स जो ये सीख लेगा वो 14 से 15 या 20 लाख रुपए महीना कमा सकता है। और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा PhD का तालिब इल्म होना ज़रूरी नहीं। यहाँ 8वीं क्लास का बच्चा भी IT से, YouTube से महीने के लाखों रुपए कमा रहा है। सिर्फ़ आपको पता होना चाहिए कि काम क्या है। ये एक हुनर है, ये तालीम नहीं है, ये एक हुनर है। तो इस हुनर को सिखाने के लिए हमने जब टेस्ट लिए तो उसमें 5.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। जैसे आपने बताया कि अब ऑन साइट हमारे पास 50 से 60 हज़ार बच्चा यहाँ गवर्नर हाउस में पढ़ रहा है। कोई $600 महीना कमा रहा है, कोई $400 कमा रहा है, और इसमें पूरे सिंध से लोगों ने एडमिशन लिया। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मेरे सिंध से आए हुए मेरे नौजवान यहाँ किराए पे घर लेके 8-8, 10-10 एक-एक कमरे में रह रहे हैं,
اور وہ صرف اس کلاسز کو اٹینڈ کرنے کے لیے کوئی حیدرآباد سے آ رہا ہے, کوئی میر پور خاص سے, کوئی سانگڑ سے, کوئی لاڑکانہ سے. تو پھر میں نے پچھلے 15 دن پہلے حیدرآباد گیا اور وہاں پر ایک پریس کانفرنس میں ہم نے یہ بتایا کہ ہم حیدرآباد سے شروع کر رہے ہیں اور پھر میر پور خاص, سانگڑ, لاڑکانہ, نواب شاہ, یعنی سندھ کے 6 اضلاع میں پہلے فیس میں یہ آئی ٹی کی جو انیشیٹو کی کلاسز ہیں, یہ کورس ہیں, یہ ڈپلومہ ہے, اب ان شہروں میں بھی ہم شروع کریں گے. اور ابھی تک ہمارے پاس 3 دن ہوئے, میں ابھی حیدرآباد کے لیے ویب سائٹ کھولے ہوئے, وہاں 16,500 بچوں نے رجسٹریشن کرائی ہے. اور یہی سلسلہ اب لاڑکانہ, نواب شاہ, میر پور خاص ہر جگہ پہ شروع ہوگا. ہم وہاں جائیں گے, وہاں پھر ویب سائٹ ہوگی, پھر وہ اس میں رجسٹریشن کریں گے اور پھر ہم ان کے علاقوں میں ہی وہیں پر یہ سلسلہ شروع کریں گے تاکہ میرے سندھ کے بچوں کو یہاں آ کے کرائے پہ گھر نہ لینا پڑے اور وہاں خرچہ کرائے کا نہ ہو. تو یہ سلسلہ آئی ٹی کا اب پورے سندھ میں بڑھے گا اور میرا یہ ماننا ہے کہ پورے پاکستان میں جو سندھ ہے وہ آئی ٹی صوبہ کہلائے گا آئندہ آنے والے چند سالوں میں. کیونکہ اگر ہمارے پاس یہاں اتنے ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں, آن لائن کلاسز پہ بھی 4.5 لاکھ بچہ پڑھ رہا ہے, اور پھر جب یہ سندھ کے تمام اضلاع میں انشاءاللہ ہم شروع کر دیں گے تو یہ صوبہ آئی ٹی کا ہنر مند صوبہ کہلائے گا اور پاکستان میں اپنا مقام بنائے گا. تو یہ ہم نے آئی ٹی کے اوپر کام کیا. پھر ہم نے جو بیل آف ہوپ کیا, آپ نے بات کی, آج آپ یقین کریں کئی ہزار لوگ, تقریباً میں لاکھوں میں بات کر سکتا ہوں جنہوں نے وزٹ کیا, لیکن کئی ہزار لوگوں کو ہم نے یہاں سے سلائی مشینیں دیں, پاپ کارن کی مشینیں, چپس کی مشینیں, ٹھیلے, آئی فونز, لیپ ٹاپ, ویل چیئرز, عمرے کے ٹکٹ, پلاٹس اور لکی ڈراز بھی کیے, اور ہم نے وہاں سے نوکریاں بھی پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کو دلوائیں. تو وہ ایک سلسلہ اس بیل آف ہوپ پہ جاری ساری ہے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ کسی بھی ہمارے بھائی کی, چاہے وہ سندھ سے تعلق رکھتا ہے, کسی بھی اضلاع سے سندھ کے, وہ اگر موٹر سائیکل چوری ہو چکی ہے تو وہ ایف آئی آر لا کے جمع کرائے. آج بھی جب آپ کو میں یہ پروگرام دے رہا ہوں تو نیچے اس کی سیریمنی تھی, کئی 100 لوگوں کو آج بھی ملا. اس سے پہلے ہر ہفتہ وار ہم کرتے ہیں, دوسرا پروگرام تھا جی. تو ہم یہ نہیں, اس دوسرا پروگرام تو آج لیکن اس کے بیچ میں بھی ہم لوگوں کو دیتے رہے. لیکن میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ انتظار نہ کرائیں, مطلب میں اگر اویلیبل نہیں ہوں تو ہمارے یہاں روزانہ 10, 12, 15 تو لوگ روز لے جاتے ہیں. مطلب آپ سوچیں کہ 1200 جو موٹر بائکس ہیں ہم ابھی تک دے چکے ہیں, اور انشاءاللہ ہم 10,000 تک جو ہمارے پاس آ گئی ہیں اپلیکیشنز ان کو پورا دیں گے. اسی طرح جو رائڈرز ہیں جن کا تعلق ایک ایسے طبقے سے ہے کہ وہ رات دن لوگوں کے گھر جا کے سروس کرتے ہیں, اس عید پر ہم نے ان کو بلا کے 11,000 رائڈرز کو کیش عیدی بھی دی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو راشن باکس بھی دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سارے کام ہیں جو ہم لوگوں کو پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے کر رہے ہیں, بغیر نسل و تربیت. کوئی اس میں قومیت کا سلسلہ نہیں ہے, کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے. یعنی اس گورنر ہاؤس پر میں نے ایک دفعہ بھی اپنی جماعت جس سے میرا تعلق ہے میں نے اس کا کوئی فلیگ نہیں لگایا, کوئی ان کی طرف سے نہیں. یہ ایک اللہ کی راہ میں اس مخلوق کی خدمت کا عزم ہے جو ہم لے کے چلے ہیں. اور اب جو ہم نیا کام کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم روزگار اسکیم لانچ کر رہے ہیں, جس کے اندر جو بھی شخص کوئی ہنر رکھتا ہو اور اس کے پاس وسائل نہ ہو, وہ ہمارے پاس آ کے بیل آف ہوپ پہ اپنا پرپوزل جمع کرائے. ہم بزنس مینوں کا ایک سینڈیکیٹ بنا رہے ہیں, اس کا انٹرویو لیں گے. اگر اس کا پرپوزل سمجھ میں آ گیا تو اسے 1 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ روپے تک ہم اس کو دیں گے, اور یہ نان ریفنڈیبل ہوگا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی, وہ اپنا کاروبار کرے. شرط یہ ہوگی کہ جب وہ پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا اور کروڑوں کمانے لگے تو وہ بھی کسی ایک شخص کو وہ 1 کروڑ روپے دے کے اپنا کاروبار یعنی اسٹارٹ کسی اور کو پاؤں پہ کھڑے کرنے کی شرط ہوگی. ایک بڑا آپ نے اعلان کیا ہے 1 لاکھ سے 1 کروڑ تک بغیر کسی سود کے اور ریفنڈ کے. نان ریفنڈیبل. اچھا, آپ نے جو گورنر انیشیٹو کی بات کی تو 3 چیزیں میرے ذہن میں آئیں. ایک تو گورنر انیشیٹو, اس کے بعد پھر آپ نے ہنر کا ذکر کیا, اس کے بعد جہاں آپ ہنر دیتے ہیں تو یہ آئی ٹی کا جو ہنر ملنے کے بعد وہ نوجوان ان کے پاس ڈگری نہیں ہوتی, تو اس کی جو ایفیلیشن, اس کی ڈگری کہاں سے آئے گی؟ اس کو اگر وہ پاکستان سے باہر جائے گا تو وہ ہنر نہیں, اسے ڈگری اسے چاہیے ہوگی, تو اس کے لیے کیا بندوبست کیا ہے؟ دیکھیں, اچھا ہوا آپ نے یہ سوال جب کیا ہے کہ جب ہم اس پہ کام مکمل کر چکے ہیں. ہم نے وی سی جو ہے وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی کو, عراقی صاحب کو بلا کے ایک میٹنگ کی, اور اس میٹنگ میں یہ طے ہو گیا ہے کہ ہم جو کورس کرا رہے ہیں اس کا پورا کورس ہم ان کو بھیج رہے ہیں, بلکہ بھیج چکے ہیں. وہاں اس کو وہ اسٹڈی کر کے اپنی سینڈیکیٹ سے اپروو کرا لیں گے, اور جب یہ 1 سال کا ڈپلومہ کمپلیٹ ہوگا تو کراچی یونیورسٹی جو ہے وہ اس کو سرٹیفکیٹ ایشو کرے گی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام الحمدللہ اللہ نے ہم سے کرایا ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ کراچی یونیورسٹی کا لے کے جائے گا. اسی طرح سے
جو میں یہ بات بتانا بھول گیا کہ جتنے بھی انیشیٹوز ہم نے اب تک اس گورنر ہاؤس سے کیے ہیں، جس میں ہم نے 1.25 ارب کا راشن بانٹا ہے، 40 کروڑ روپے سے زائد بیل آف ہوپ پہ لوگوں کو چیزیں تقسیم کی ہیں، اسی طرح کروڑوں روپے کا ہمارے پاس یہاں جو ہے وہ افطار ڈنر ہوا ہے، اور یہ جو آئی ٹی کا پروجیکٹ ہے یہ بھی اربوں میں ہے۔ یہ سب چیزوں کے لیے ہم نے گورنمنٹ آف سندھ سے یا گورنر ہاؤس سے یا گورنمنٹ آف پاکستان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ یہ ہم اپنی مدد آپ اور جو دوست ہیں، جو ہمارے ڈونرز ہیں، جو باہر سے آتے ہیں، اوورسیز پاکستانی اور پاکستان میں رہنے والے بزنس مینوں کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ نے جب یہ منصب گورنر سنبھالا تو اس وقت ظاہر ہے آپ کو بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ آپ گورنر بنیں گے، یا آپ کا کوئی ایسا پروگرام ہی نہیں ہوگا کہ آپ گورنر بنیں گے۔ بعض لوگ آپ پر طنز بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں کہ پیراشوٹ کے طور پر آپ آئے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی نے آپ کو یہ منصب دلوایا، یا آپ کی اللہ نے مدد کی، یا اس طرح آپ کا کوئی ذہن میں تھا کہ میں بھی کبھی گورنر؟ دیکھیں جی، میرا یہ ماننا ہے کہ عزت اور ذلت، رزق روزی، زندگی موت، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ منصب اللہ کے دیے ہوتے ہیں۔ میں نے سٹارٹ میں ہی بتایا، جب 12 ربیع الاول کو آپ کو منصب ملے تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو دے سکتا ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اگر کوئی کام ایسا کیا ہو جو مجھے یاد آتا ہے تو بس وہ یہی ہے کہ ہم اپنے جو اللہ کے ولی ہیں ان کے پاس حاضری دیتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر بننے کے بعد بھی اور گورنر بننے سے پہلے بھی جتنے میرے 7 شریف کے وزٹ ہیں، اگر وہ میں آپ کو بتاؤں تو یقین نہیں آئے گا کہ میں حضرت لال شہباز قلندر پر کس طرح سے جا کے راتوں کو حاضری دے کے صبح واپس آتا تھا کراچی، اور اسی طرح سے عبداللہ شاہ غازی بابا کے مزار پہ حاضریاں رہتی ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اور مدینے والے کے صدقے اور سرکار کے ہمیں یہ سب ملا ہے، اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ نہ میرا کوئی ہاتھ ہے اور نہ کسی اور کا ہے۔ اچھا، تھوڑا ظاہر ہے کبھی کبھی ایسے سوالات ہوتے ہیں، تھوڑا برا بھی لگتا ہے، میں مدد بھی چاہوں گا۔ ہم میڈیا پرسنز آئے دن روزانہ یہ خبریں چلاتے رہتے ہیں کہ آج جو ہے کامران ٹیسوری صاحب جو ہے ان کو ہٹانے کی بات چیت ہو رہی ہے، اور اس طرح کی ہم ہی افواہ پھیلاتے ہیں، اور پھر نام بھی دے دیتے ہیں کہ فلاں کو بنایا جا رہا ہے، پھر آپ کی پارٹی جس کا آپ نے ذکر کیا ان کی طرف سے بھی نام آتے ہیں۔ بعض تو یہ بھی چلاتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹیسوری صاحب کو ہٹائیں، بھائی انہوں نے یہ اس طرح کے انیشیٹو لے لیا، اب یہ ہمارے لیے مسئلہ بن گیا ہے۔ بعض پیپلز پارٹی کے وزراء کے حوالے سے بھی یہ نام آتے ہیں کہ وہ تنقید کرتے ہیں کہ گورنر صاحب اپنے جو منصب ہے ان سے جو تجاوز کر رہے ہیں اور ایکسٹرا آرڈنری کام کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں تھوڑا اس کو کلیئر کیسے کریں گے؟ دیکھیں، ابھی آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو الحمدللہ ابھی تک تو گورنر میں ہی ہوں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ساری زندگی تو میں نہیں رہوں گا، اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ کچھ لوگ 5 دن میں 20 رن بنائیں اور کوئی 1 دن میں سینچری بنا لے تو میں سمجھتا ہوں آپ اس سینچری والے کو زیادہ داد دیں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جتنے انیشیٹوز آپ کو بتائیں وہ کیے ہیں، اور میرا پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ یا دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بہت ہمانگی اور پیار والا رشتہ ہے۔ زرداری صاحب بھی مجھے ہمیشہ شفقت دیتے ہیں، ابھی ہفتہ پہلے ہی میری ان سے میں نے موبائل پہ ان کو فون کیا، میری ان سے بات چیت ہوئی ہے۔ ان 3 دنوں میں جب صدر ایران کے آئے ہوئے تھے تو میں اور سی ایم صاحب بڑی کلوز کوارڈینیشن میں تھے، ایئرپورٹ آ رہے تھے، جا رہے تھے، سی ایم ہاؤس بھی میں گیا، کل بھی پرائم منسٹر سے آئے ہوئے تھے تو میں سی ایم ہاؤس میں تھا، اور پھر وہ سی ایم صاحب یہاں گورنر ہاؤس آئے، اور میرے تمام ہی جو منسٹر صاحبان ہیں ان سے ذاتی واسطہ بھی ہے۔ میں نے تو یہ سنا ہے کہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ اس سے اچھا گورنر ہو ہی نہیں سکتا کوئی۔ اچھا، تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ کو ہٹانے کے حوالے سے، اس میں کتنی صداقت سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی تھیوریز ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو ایک دن جانا ہوتا ہے، اور جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو چلے جائیں گے۔ باقی سوشل میڈیا تو آپ کو پتہ ہے، ویسے آج کل مجھے کوئی کہہ بھی رہا تھا کہ جو اپنی بیوی سے بھی ناراض ہوتا ہے وہ اس کو کہہ کے جاتا ہے میں گورنر بن رہا ہوں تاکہ تعلقات ذرا اچھے ہو جائیں۔ اچھا، یہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ اب گورنر بیوی سے ناراض لوگ بھی بنتے ہیں۔ اچھا، آپ کی پارٹی کے حوالے سے آپ اس سے قبل فنکشنل لیگ میں رہے، بگاڑا صاحب کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے مراسم رہے، جب ہم پروگرام آج بھی ہیں ماشاءاللہ، 10-11 سال پہلے بھی جب آپ کے ساتھ تو بڑا میرے پرانا ساتھ پروگرام تھا تو اس وقت آپ فنکشنل لیگ کے ساتھ تھے، آج بھی ان کے ساتھ آپ کا رشتہ قائم ہے۔ جب آپ نے منصب سنبھالا تو ان کے پاس چل کر بھی گئے، مگر ان کی پارٹی میں رہتے ہوئے آپ کو منصب نہیں دیا گیا۔ جب آپ نے ایم کیو ایم کے ساتھ ایفیلیشن کی، ہم کو ان کے ساتھ جڑے تو پھر آپ کو گورنر کا منصب بھی دیا۔ مگر بعض تھیوریز یہ ہوتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ خالد مقبول صاحب وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ آپ کی حمایت نہیں کرتے، مصطفیٰ کمال صاحب آپ کی حمایت نہیں کرتے، ڈاکٹر فاروق صاحب آپ کی حمایت کرتے ہیں، اسی طرح دیگر جو انیس صاحب ہیں یا دوسرے پارٹی کے اکابرین ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، وہ آپ کی حمایت نہیں کرتے۔ اس میں کتنی صداقت سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ اس میں کوئی منافقانہ رویہ ہے؟ اس کو کلیئر ہونا چاہیے۔ دیکھیں، میں آپ کو پروگرام ختم ہونے کے بعد ایک ویڈیو کلپ دے دوں گا مصطفیٰ کمال بھائی کا اور خالد مقبول صدیقی بھائی کا۔ خالد بھائی نے
کئی بار ٹی وی چینلز پر حالیہ دنوں میں کہا کہ ہمارے گورنر کامران ٹیسوری ہی ہیں، بلکہ جب وہ یہاں ایک تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس شہر کی اور اس صوبے کی دیواروں پر یہ تحریر کیا جائے گا کامران ٹیسوری کا نام، جو ان کی خدمات ہیں۔ مصطفیٰ کمال بھائی نے کے پروگرام میں کہا کہ یہی گورنر ہیں اور اس پر بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں، میں ان دونوں حضرات کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ فاروق بھائی تو اپنے بھائی ہیں، لیکن خالد مقبول بھائی نے بھی اور پارٹی کے تمام اسٹیک ہولڈرز نے، جن میں آپ کوئی بھی نام لے لیں، فیصل سبزواری بھائی ہوں، خواجہ اظہار بھائی ہوں، خالد مقبول بھائی ہوں، ان سبھی نے، مصطفیٰ کمال بھائی نے ٹی وی پر جا کر یہ کہا کہ ہمارے گورنر یہی ہیں اور ان کے علاوہ ہم کوئی نام نہیں دیں گے۔ تو یہ تو پارٹی کی طرف سے تو کلیئر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی تھی ڈیزالو ہونے سے پہلے، اس نے 2/3 کی میجورٹی نے، بلکہ سبھی نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا تھا کہ گورنر جو ہیں وہ ہمارے اگر کنٹینیوشن ہوتی ہے تو کامران ٹیسوری ہوں گے۔ تو پارٹی تو 100% کھڑی ہے، باقی بات چیت تو چلتی رہتی ہے، جن کو کچھ نہیں پتا وہ بات بھی کرتے ہیں، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، جس دن نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، بس یہ ہے۔ اچھا، یہی اسی سوال میں ہی تھوڑا انڈکشن یہ کرتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 5 روپے پیٹرول بڑھا تو حکومت چھوڑنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ اس وقت جو ہے فیصل واوڈا صاحب کا نام بھی آیا، مقبول باقر صاحب کا نام بھی آیا کہ ان کو گورنر بنایا جا رہا ہے۔ کل شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان آئے، ان کے سامنے نون لیگ کے ارکان تھے، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، انہوں نے بھی کہا کہ ہماری یہاں کچھ چلتی نہیں ہے، کچھ پیپلز پارٹی کی شکایت تھی، کچھ یہاں تھا کہ اب نون لیگ کا سندھ میں گورنر آنا چاہیے۔ تو شہباز شریف صاحب آپ پر اعتماد کرتے ہیں، آپ کی پارٹی پر اعتماد کرتے ہیں، یا وہ بھی چاہتے ہیں کہ نہیں ان کی پارٹی کا کوئی ہونا چاہیے نمائندہ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے بہترین وزیر اعظم تو مل ہی نہیں سکتا جس نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اور ہم پچھلے 1.5 سال سے ان کی جو پی ڈی ایم والا ٹائم تھا اس میں بھی میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ ابھی بھی جب وہ آئے تو ایئرپورٹ سے ہم نے انہیں ریسیو کیا اور سی آف تک ہم ساتھ تھے۔ باقی جہاں تک سیاسی جماعتوں کا، نون لیگ ہو، ایم کیو ایم پاکستان ہو، تو ان کے جو سربراہان ہیں وہ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں۔ ہمیں تو جب فیصلہ سنایا جائے گا تو میرے پاس تو کوئی ڈائری بھی نہیں ہے جس کو مجھے اٹھانا ہوگا، بیوی بچوں کے ساتھ میں گورنر ہاؤس سے چلا جاؤں۔ اچھا گورنر صاحب، ایک شارٹ بریک کا وقت ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا بریک کے بعد اب اس موضوع سے تھوڑا ہٹ کے کچھ اور باتیں بھی کریں۔ وٹو تھکڑی ننڈی سائی بہر کامران ٹیسوری صاحب سا ساگیوں जेके ॻाल्हियूं कयूंसीं उनखां हटी करे कुझु कोशिशि कंदासीं नई ॻाल्हि खां पुछूं। वठूं था नंढड़ी साई। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में बहर भलीकार असां सां गॾु मौजूद आहिनि महिमान गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब। कामरान साहब, जब ये तमाम सियासी बातें भी हो चुकी, हम इस बात से ज़ाहिर है कुछ फैक्ट फाइंड हो गया, आप भी ज़हनी तौर पर आवाम को क्लियर करने में हो गए कि जो थ्योरीज़ मीडिया पर चलती हैं वो डिफरेंट हैं और रियलिटी कुछ और है। मगर जो नौजवान, मैं आपको यहाँ रोकूंगा, आवाम को ये सोचना है, और आपके चैनल की तवज्जो से सिंध की आवाम ख़ास तौर पे सुन ले कि देखें, चेंज होने की बात तो चारों सूबों के गवर्नर की हुई थी और हिस्से भी हो गए थे कि 2 इस सियासी जमात के होंगे, 2 उसके होंगे, लेकिन सिर्फ सिंध के गवर्नर पे ही क्यों पिछले 2 महीने से बात हो रही है? उसका जवाब सिर्फ एक है और वो है आईटी के कोर्सेस, बस, और मैं कुछ नहीं कहूँ। यही मेरा सवाल था कि आईटी आपने बताई जो एक फ़िगर, यानी 60,000 अगर एक हफ़्ते में बच्चे अगर यहाँ से कोर्स हासिल करें और फिर उनके लिए आगे एक रोशन मुस्तकबिल बने, तो फिर एक सवाल इन तमाम पॉलिटिकल जो सिचुएशन होती है उसमें सिनेरियो में ये उठता है कि अगर आपको हटा दिया गया तो फिर उन बच्चों का क्या होगा? उसकी कंटिन्यूशन का आपने कोई फैसला किया? ये तो हटाने वालों को सोचना चाहिए। देखें, ये काम हुकूमती पैसों से नहीं हो रहा, ये हमने अपने सनतकारों और कई दोस्तों के साथ मिलकर शुरू किया है। ये फ़ैसला जब हो रहा होगा तो अगर आवाम की चीज़ को कंसीडर किया गया तो उस पे वो रखेंगे। मैं किसी भी चीज़ के ऊपर नाराज़ भी नहीं हूँ और ना ही मैं ये कहता हूँ कि मेरा हक़ है। अल्लाह ताला ने जब तक बिठाए रखा मैं बैठा हूँ, जब तक अल्लाह ताला चाहेंगे इंशाअल्लाह हम बैठे रहेंगे और लोगों की खिदमत करते रहेंगे। अभी भी जब मैं आपके पास ऊपर आया हूँ इंटरव्यू देने तो लोगों में चेक तकसीम हो रहे थे, लोगों में मोटर बाइक्स तकसीम हो रही थी और वो प्लानिंग हो रही थी कि कल की क्लास के बारे में किस तरह, क्योंकि हम रोज़ाना एक मीटिंग करते हैं, क्योंकि रोज़ाना 15,000 बच्चों का इन होना आउट होना, जिसमें तकरीबन 9,000 के करीब हमारी बच्चियां हैं,
تو آپ اندازہ کر لیں کہ جہاں گورنر ہاؤس میں 9,000 ہماری بیٹیاں اور بہنیں آ رہی ہوں تو ان کے لیے ہمیں کتنی پلاننگ کرنی ہوتی ہوگی, کتنے سیکیورٹی میجرز لینے ہوتے ہوں گے, کیونکہ یہاں تو 5,000 کے جلسے میں بھی بدتمیزیاں شروع ہو جاتی ہیں, خاص طور پہ جب خواتین ہوں. تو یہ سارے کام میں ابھی بھی کر رہا ہوں اور انشاءاللہ جب تک ہوں اس کے 1 گھنٹے پہلے تک بھی کرتا رہوں گا. اچھا گورنر صاحب, جو بچے اتنی بڑی تعداد میں آئی ٹی کا کورس کر رہے ہیں یا ان کو آپ کے انیشیٹو کے تحت جو موقع مل رہا ہے, کوئی سکسیز اسٹوری کوئی اس طرح آئی ہے کہ ان بچوں نے کچھ ارننگ کی ہو, کوئی ان کا کیریکٹر کے فیوچر کے حوالے سے کوئی ان کو آسانی ہو؟ جس طرح آپ نے حیدرآباد کے بچوں کے حوالے سے بات کی تو وہاں بھی آپ انیشیٹو کرنے جا رہے ہیں, اس کے بعد ظاہر دیگر اضلاع کے حوالے سے, تو یہ جو لوگ یہاں آ رہے ہیں ان کی کوئی سکسیز اسٹوری ہے؟ الحمدللہ ہم نے سوچا ہے کہ اس کو ہم ریلیز کریں گے. ہمارے جو ملٹری سیکرٹری ہیں کرنل حبیب صاحب, ابھی کل ہی انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک بچی نے ان کو آ کے ایویڈنس دیا ہے کہ اس نے $600 کمائے ہیں. تو ہمارے پاس $600, $400 اور $200 کے ہزاروں سکسیس اسٹوریز ہیں ان 50,000 بچوں میں, جو کہ ابھی صرف 3 مہینے کی کلاسز ہوئی ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ کسی کے گھر کے لیے $600 کتنی بڑی اماؤنٹ ہے, بلکہ جس کے گھر میں کچھ نہ ہو وہاں $200 بھی بہت بڑی چیز ہے. تو $200 سے $600 تک کی ہمارے پاس ہزاروں سکسیس اسٹوریز ہیں. سکسیز اسٹوریز بھی ہیں, ظاہر ہے یہ لوگ چاہیں گے کہ ان کا مستقبل روشن ہو اور ان کے حوالے سے ظاہر وہ ڈالر کما رہے ہیں. تو آپ نے جب یہ سلسلہ ویسے شروع سوری کیا, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہمارے پاس لاکھوں سکسیس اسٹوریز بھی ہیں, وہ اس طرح سے کہ اس ملک میں کبھی کسی کو ہاتھ میں کچھ نہیں ملا سوائے وعدوں اور باتوں کے. جو یہاں سے موٹر بائک لے کے جا رہا ہے وہ بھی سکسیس اسٹوری ہے, جو یہاں سے راشن لے جا رہا ہے, جو یہاں سے عمرے کے ٹکٹ لے رہا ہے, جو کچھ بھی جو شخص یہاں سے لے کے جاتا ہے اس کے لیے وہ سکسیس اسٹوری اس لیے ہے کہ گورنمنٹ کے اداروں سے ہمیشہ کچھ لیا جاتا ہے, دیا کچھ نہیں جاتا. تو یہاں سے جو کچھ بھی مل رہا ہے اس میں گورنمنٹ کے پیسے بھی نہیں ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ہر اس شخص کے لیے وہ ایک سکسیس اسٹوری ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ نے جس طرح کہا کہ رائڈرز کو آپ نے 11,000 رائڈرز کو آپ نے عیدی بھی لی عیدی اور ہم نے ان کو جو ہے وہ راشن باکسز بھی دیے, اور عید والے دن ان کی پوری بمع فیملی بچوں کے ساتھ والدین کے ساتھ اسی گورنر ہاؤس کے سبزہ زار لان میں رات کو قوالی کا پروگرام تھا اور ڈنر بھی دیا گیا ان کو. اچھا یہ ظاہر اتنے بڑے لوگوں کی ایفیلیشن آپ کے ساتھ جڑے گی, ظاہر وہ محبت کا رشتہ بھی بڑھے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی 2008 کی حکومت میں جب سیلاب آیا 2010 میں تو وطن کارڈ کے نام سے ایک اسکیم شروع کی گئی, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے لوگوں کی مدد کی گئی, پھر روزگار کے راستے بھی بنانے کے حوالے سے باتیں ہوئیں. سکسیس اسٹوریز کے حوالے سے کوئی انہوں نے ایسی اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں لائیں, مگر پیسے اب بھی لوگوں کو مل رہے ہیں. آپ نے جب رائڈرز کو پیسے دیے تو اس پر بھی تنقید ہوئی کہ یہ لوگوں کو بیکاری بنا رہے ہیں. عیدی دینا بیکاری پہ ہوتا ہے؟ یہ لوگوں کو روزگار نہیں دیتے. میرے ماں باپ نے بھی مجھے عیدی دی, میرے بچوں کو میرے جو دوست آئے انہوں نے عیدی دی. ہم نے اناؤنسمنٹ ہی یہ کی تھی کہ یہ وہ طبقہ ہے جو عید والے دن بھی لوگوں کی خدمت کر رہا ہوتا ہے. کوئی آرڈر دے رہا ہوتا ہے تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ رہے ہوتے, تو ہم نے ان کو عیدی دی اور ان کی فیملیز کو بلا کے گورنر ہاؤس میں عزت دی کہ بمع فیملی, کیونکہ یہ عید والے دن بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور پورا سال پوری رات دن لگے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کے لیے ایک عزت افزائی کا کام کیا کہ ان کو ریکگنائز کیا, اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے. میں تو ریلوے پہ میں کام کرنے والے کولیز جو ہوتے ہیں ان کو بھی فیملی کے ساتھ بلا کے یہاں کھانا کھلاؤں گا. ویسے ہم نے ان کو راشن کے لیے بلایا. پی آئی اے کے جتنے ملازمین ہیں ان کو بھی میں یہاں انوائٹ کروں گا. کسٹم کے جو سپاہی لیول کے لوگ ہیں ان کو بھی اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں بلا کے بلاؤں گا. گو کہ جتنے بھی لوگ اس شہر میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں وہ گورنر ہاؤس ان کے لیے ویسے بھی کھلا ہوا ہے. ان کی فیملیز کو بلا کے عزت بھی دی جائے گی, ان کو ڈنر بھی دیا جائے گا. اگر اس کے بعد بھی کوئی تنقید کرتا ہے تو 100 دفعہ کرے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اچھا رائڈرز کے ساتھ آپ نے ایک اور بھی بات بتائی کہ لوگوں کو چپس بنانے کی مشینیں دیں یا ریڑے دیے سبزی سمیت, اس طرح کی کتنی اسٹوریز ہوں گی آپ نے؟ دیکھیں ہم نے تقریباً 9,000 چپس بنانے کی مشین, 11,000 پاپ کارن کی مشینز, تقریباً 9,000 ٹھیلے جس پہ سبزی اور فروٹ ہوتا تھا. اس کے علاوہ 650 پلاٹس ہم نے مختلف سوسائٹیز نے جو ہمیں دیے جب ہم ان کی اوپننگ کرنے جاتے تھے وہ دیے ہیں. کئی 100 لوگوں کو عمرے کے ٹکٹ دیے ہیں. تقریباً کوئی 1000 کے قریب ویل چیئرز دی ہیں. 7,500 ہم نے سلائی کی مشینیں دی ہیں, اور اس کے ساتھ آئی فون بھی دیے ہیں. لیپ ٹاپ تقریباً 8,500 دیے ہیں,
اور یہ سارے چیزیں ہمارے پاس لسٹیں ود ایویڈنس موجود ہے، اور اب تک 1600 موٹر بائکس ہم دے چکے ہیں، اس کی بھی لسٹ موجود ہے۔ اچھا، جب یہ کام کیے جاتے ہیں تو پھر کرپشن کا الزام لگتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ تمام چیزیں ہم نے گورنمنٹ کے وسائل کے بجائے اپنی طرز پر دیے ہیں، تو اتنا بڑا یہ اربوں روپے 1.25 ارب روپے کا تو راشن بانٹا ہے ہم نے، 1.25 ارب روپے کا، اور جس کمپنی نے دیا ہے اس کے اوپر کارڈ پہ اس کا نام بھی موجود ہے، جتنی چیزیں آئی ہیں ان کے مالکان بھی موجود ہیں اور انہی کے ہاتھ سے بلائی دی گئی ہیں، اور کوئی بھی چیزیں نہ ہم نے پرچیز کی ہیں نہ ہم نے کسی سے کیش لیا۔ ہمارا تو پہلا اصول ہی یہی ہے کہ جو ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ خود آئے اور اپنے ہاتھ سے، ہم صرف لسٹ دیتے ہیں اور ہم لسٹ اس کو 2 دن پہلے بھیجتے ہیں کہ آپ نے ویریفائی کرنا ہے تو کر لیں۔ یہ وہ سارے لوگ ہیں جو میرٹ پر آئے، ہم نے ویریفائی کر لیا ہے، کسی کا نام نکالنا ہو تو نکال دیں، ڈالنا ہو تو ڈال دیں۔ جو شخص ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے اس کا مالک بھی موجود ہوتا ہے، میں خود کھڑا ہوتا ہوں، اور ان کے مالکان کو بھی ہم نے عزت دی ہے۔ کسی کے لیے ہم نے ستارہ تمغہ امتیاز کے لیے ریکمینڈ کیا، کسی کو بلا کے میں نے گورنر ہاؤس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی، کسی کو گولڈ میڈل دیا۔ تو ہمارا سسٹم بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، میری ٹیم بیٹھی ہے، پھر بھی کسی کو اعتراض ہو تو وہ آ کے آڈٹ کر لے، چیک کر لے۔ اچھا، تھوڑا ہٹ کے اس چیز سے ہٹتے ہیں، سیاست پہ بھی آتے ہیں۔ اس وقت ملک معاشی مشکلات کا شکار ہے، آپ نے کچھ دن پہلے SIFC کا بھی ذکر کیا، سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جس طرح آپ نے شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا کہ انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، تو آنے والے دنوں میں ایک IMF کی نئی قسط کی بات ہو رہی ہے، اس پر بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ ایک مہنگائی کا اور طوفان آئے گا، 280 سے 290 تک ڈالر چل رہا ہے، تو آنے والے دنوں میں جب یہ معاہدہ ہوگا تو مزید ڈالر بھی مہنگا ہوگا، اور جو ڈکلائن لوگ ہیں وہ 40% پاپولیشن کی جو ریشو بتایا جا رہا ہے کہ وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں، تو ان کے لیے پھر کیا ہوگا؟ ایک طرف معیشت کا چیلنج ہے، اس کے حوالے سے کوئی حکمت عملی، کوئی تجویز؟ آپ چیمبر کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہیں، ظاہر آپ بزنس مین بھی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی ایسی تجویز، کوئی حکمت عملی SIFC کے حوالے سے آپ نے کہا، وہ کیا کہیں گے؟ سمجھتے ہیں وہ نکال پائے گی اس مصیبت سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے اللہ تعالیٰ نے ایک حافظ قرآن آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب جو اس وقت سربراہی کر رہے ہیں افواج پاکستان کی، میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح وہ سرحدی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو دوسری طرف وہ معاشی دہشت گردی کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ معاشی دہشت گردی کا میں لفظ اس لیے کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی بیرونی ملک ہمارے یہاں آ کے MOU سائن کرتا ہے تو کچھ بیرونی طاقتیں جو نہیں چاہتی پاکستان کو پیروں پہ کھڑا ہونا دیکھنا، وہ کوئی نہ کوئی سازش کر رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہمارے آرمی چیف کا ہی انیشیٹو ہے SIFC، جس میں وہ ون ونڈو آپریشن کے تحت بہت سارے پروجیکٹس لا رہے ہیں۔ اسی طرح سعودیہ کو انہوں نے کنونس کیا، سعودیز آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، قطر، چائنا، ترکیہ۔ تو آنے والے دنوں میں خوشحالی دیکھ رہا ہوں اس پاکستان میں، اور میں سمجھتا ہوں جب تک آرمی چیف اس ملک میں موجود ہے عاصم منیر صاحب، ان کے یہ جو SIFC کا انیشیٹو ہے یہی ایک گیم چینجر ہے، اور پاکستان کی معیشت، پاکستان کے صنعت کار، تاجر انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مستفید ہوں گے، اور پاکستان کی عوام کو بھی اس کے جو اثرات ہیں وہ ملیں گے۔ سعودی اور قطر اور جو چائنا اور ترکیہ کا انویسٹمنٹ اپنی جگہ، لیکن SIFC کے تحت لوکل بزنس مین، لوکل صنعت کار بھی فائدہ اٹھائے گا، اور جو اس میں آئٹمس موجود ہیں وہ اس میں IT بھی موجود ہے، اس میں زراعت کا شعبہ بھی موجود ہے، اس کے اندر معدنیات یعنی مائنز اینڈ منرلز بھی موجود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کام لوکل بزنس مینوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، اور بیرونی جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور جو فارن انویسٹمنٹ ہے ان کے لیے بھی۔ مگر امن امان، اسٹریٹ کرائم، ڈیکیٹ کلچر، اس کے بعد پھر یہ جو مقامی تاجروں کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ ان کو بتہ پرچیاں، پھر اس طرح کے خوف، پھر ان کے آگے رکاوٹیں ہوتے ہیں، ون ونڈو کلچر جو متعارف کرایا جاتا ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا، تو مقامی تاجر کیسے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو صرف یہی چل رہا تھا جو آپ نے ابھی بتایا، لیکن اب اگر اس کے ساتھ ساتھ انیشیٹوز بھی چلیں گے تو انشاءاللہ وہ اس کے اوپر جائیں گے، یہ چیزیں نیچے چلی جائیں گی۔ لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو رات دن محنت کرنی ہوگی۔ اگر وہ دن میں کر رہے ہیں تو رات میں بھی کریں، اور ہمیں ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا تاکہ جتنے انیشیٹوز اور یہ جو آمد ہو رہی ہے اور خوشحالی کا سفر آنے والا ہے، اس میں لا اینڈ آرڈر پہ کنٹرول کیا جا سکے۔ آپ نے تھانوں پر ریڈ کے حوالے سے بھی باتیں کی، میں خود جا کے تھانوں کو چیک کروں گا، امن امان کے حوالے سے پولیس کی کافی شکایات آتی ہیں، وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ ایون کراچی شہر کی ہم صورتحال دیکھیں، کراچی کے لوگ جو پارکنگ کے نام پہ
रुपए करोड़ों रुपए रोज़ाना भरते हैं। अब एक बंदा अगर कोसर मेडिको पे दवाई लेने गया तो वहाँ पे भी उसको 20 रुपए बाइक खड़ी करने के देने पड़ते हैं। इस तरह के अज़ाब है शहर में। फिर ट्रैफिक पुलिस सुबह वो ड्यूटी पे आते हैं, 8 बजे जैसे आते हैं वो चालान शुरू करते हैं। हर ऑफिशियल्स को 25 लाइसेंस चालान की जो है वो रिकॉर्ड देना पड़ता है। पूरे शहर की ये हालत है। लोग जो मजदूरी करते हैं उनके लिए कि ये अज़ाब बना होता है, फिर उनके लिए क्या कुछ? देखें, सूबे को या मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलना है, और इसके साथ साथ जहाँ हम हुकूमत पे तनकीद करते हैं या मसाइल का रोना रोते हैं, वहाँ हमें लोगों को भी ख़ास तौर पे जो हमारा बिज़नेसमैन तबका है, सनतकार है, उनको ये सोचना होगा कि आज जो 2400 अरब रुपए के केसेस कोर्टों में चल रहे हैं, अगर वो 2400 अरब बिज़नेसमैनों के हैं तो उनको मिलने चाहिए, लेकिन अगर 2400 अरब रुपए गवर्नमेंट के हैं तो उनकी किटी में आने चाहिए। ये जो दोनों तरफ के वकला कोर्टों में फंसा के आपके मईशत को ना चलने दें, और मईशत का ये हाल हो कि IMF के सामने हाथ फैलाए खड़ी है और यहाँ 2400 अरब कोर्टों में फंसे हुए हैं, तो ये भी रिज़ॉल्व होना चाहिए। और जहाँ तक आवाम का काम है कि अगर उस पर कोई टैक्सेस या चीज़ें हैं तो उनको भी अदा करनी चाहिए, और हुकूमत और एग्जेक्टिव का काम है कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करे, सहूलतें फ़राम करे, जहाँ मुश्किलात हैं उसको चेक करे, जहाँ गलत हो रहा हो, गलत अगर चालान बन रहे हैं, गलत लोगों के साथ किया जा रहा है, जो बातें आपने बताई हैं उसका इदराक होना चाहिए, और हुकूमत वक्त को जो एग्जेक्टिव हैं उन्हें इस बात पर ज़रूर जोर देना चाहिए। अच्छा, कराची समेत सूबे के तरक्याती मंसूबे हैं, उस हवाले से वज़ीर आज़म से भी आपने कल बात की। वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने बहुत से मामलात रखे उनके सामने, टैक्स कटौती, बग़ैर बताए पैसे कटौती का मामला थी। ये वफाक और सूबे के माबैन जो कोऑर्डिनेशन का एक गैप है वो उसमें क्या किरदार अदा करेंगे, और ख़ुसूसन डेवलपमेंट के 4 का मंसूबा ये समझे कि अब दहाई से ज़्यादा वक्त हो चुका है, वो बनने 2 साल का मंसूबा 200 अरब तक पहुँच गया। मैं आपको बताऊँ, ये जो ईरान के सदर पाकिस्तान आए तो एयरपोर्ट के ऊपर हमें काफ़ी देर मिला, मैं और CM साहब ने आपस में बातचीत की। हम उन्हें पहले लेने गए, फिर हम उनको सी ऑफ करने गए, तो वो फिर लेट भी हुए होटल में, तो हम घंटे तक वेट भी करते रहे, मैं और CM साहब, रात 5 बजे। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब आए तो फिर लेने गए, फिर हम साथ थे, फिर सी ऑफ करने। तो इन 2 दिनों के अंदर जो मैंने CM साहब के साथ बातचीत की है, और जो CM साहब ने मुझसे चीज़ें डिस्कस की हैं, मसाइल भी बताए, मजबूरियाँ बताई, किस तरह वफाक ने पैसे नहीं दिए हुए, किस तरह से वो काम कर रहे हैं और क्या क्या उनके प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुराद अली शाह साहब एक मुतहरिक और समझदार आदमी है, और मुझे उम्मीद है उनसे कि जिस तरह वो सोच रहे हैं, जो उन्होंने डिस्कशंस की हैं, जो उनके प्लान्स हैं, जो प्रपोजल्स हैं, वो इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला सिंध में बहुत बेहतरी आएगी। जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स के अंदर काम किया है, गंबट देख लें, NICVD देख लें, ये तारीफ़ के काबिल काम है, और उसकी तारीफ़ हमें खुल के करनी चाहिए, चाहे हम किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हो। और जो प्रपोजल्स उन्होंने मुझसे डिस्कस किए हैं उसको भी मैं बिला तफरीक व सियासत कह रहा हूँ कि उनका जो विज़न है, अगर उस तरह से उनको मौका मिलता है, वफाक उनका साथ दे, तो सिंध में ज़रूर तरक्की आ सकती है। K4 और मोटरवे सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे भी हमने बात की, K4 पे भी की है। कुछ मसाइल हैं, फंड्स के मसाइल हैं, कुछ और इश्यूज़ हैं, लेकिन आपकी बात ठीक है कि उनको जल्द कंप्लीट होना चाहिए। गैस और बिजली की लोड शेडिंग बहुत है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, सरप्लस बिजली भी है। वज़ीर आज़म चाह रहे हैं कि इकनॉमिक जोन मज़ीद बने, इस हवाले से कोई हिकमत अमली बनाई? ये सिंध हुकूमत का दावेजी के हवाले से सुना था, वो बना रहे हैं, मगर उस पर पेशरफ नज़र नहीं आ रही। और एक आधे और मनसूबे भी सुनने में, सेटेलाइट टाउन के हवाले से बात सुनी थी, चाइना सिटी के हवाले से पोर्ट पर समंदर से ज़मीन निकाल कर वहाँ बनाने का एक मनसूबा है, उस पर वो समझ। देखें, पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर भी थे, बंडल आइलैंड पे भी बात हुई, जितने आपने चीज़ें की हैं उन सब को डिस्कशन में लाया गया। फाइनेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे। मई के पहले हफ्ते में, बल्कि 1 मई को, हालांकि छुट्टी है, 1 मई को तमाम बिजनेसमैनों को वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद बुलाया है, और वो सब के सब तमाम मिनिस्टरों को उन्होंने मीटिंग में हिदायत की है कि वो उनके साथ बैठेंगे। 2 मई को प्राइम मिनिस्टर दोनों की बातें सुन के फ़ैसला करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि वो ख़बर 2 मई तक हमें पता चल जाएगी, और उसके बाद भी जो चीज़ें रह जाएंगी तो बहैसियत गवर्नर सिंध मैं इन तमाम प्रोजेक्ट्स को फॉलो करता हूँ। अच्छा, कराची शहर पर आबादी का दबाव बढ़ता जा रहा है, लोग कंजस्टेड होते जा रहे हैं, मुश्किलात, मसाइल, अपने सीवरेज का मसला, ये तमाम, कोई नए शहर बसाने का भी कोई प्रोग्राम है?
जो है पहले उसकी हिफाजत करते हैं, फिर आइंदा की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब असांखे वक़्तु ॾिनो ऐं संदसि चवण त पहिरीं शहर जा मसइला हल कयूं ऐं पोइ वधीक जेके नवां शहर आहिनि उन्हनि जे ठाहिण जे हवाले सां अॻिबराई कंदुसि ऐं इहो पैगाम आहे त ईंदड़ जेको गवर्नर सिंध जो नओं इनिशिएटिव जेको आहे उहो माण्हुनि खे रोज़गार ॾियण जे हवाले सां आहे, चाहे उहो ₹1,00,000 जो हुजे विज़न तसवर हुजे या ₹1,00,00,000 जो बिना व्याज जे सिंध हुकूमत या वफ़ाक़ी हुकूमत जी मदद जे बजाए गवर्नर पंहिंजी कोशिशुनि सां माण्हुनि जी मदद कंदो ऐं को बि जेकॾहिं शहरी प्रोपोज़ल आणींदो त इहो संदसि नओं मनसूबो हूंदो ऐं ॾिसूं त उनखे केतिरी पज़ीराई मिले थी ऐं उन मां केतिरो माण्हू फ़ाइदो वठी मुल्क खे फ़ाइदो मोटाए ॾींदा बक़ौल गवर्नर साहब जे। त उहो शख़्स अगरि जेकॾहिं उन प्रोपोज़ल मां माण्हुनि खे फ़ाइदो ॾींदो त उन जे लाइ इहो लाज़मी हूंदो त उहो वधीक ॿियनि माण्हुनि जी माली मदद करे ऐं अहिड़े क़िस्म जा माण्हू पैदा करे। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी त पतो, इजाज़त ॾींदा, अला भाई।